अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जनवरी की 10 तारीख, दो बहुत अहम टॉपिक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और इस रीजन के साथ है। सबसे पहला तो ये कि ईरान में मुज़ाहरे हो रहे हैं, वो क्या सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं और वहाँ पे हुकूमत क्या कर रही है और अमेरिका और इसराइल क्या धमकियाँ दे रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और दूसरा हमारा आज का टॉपिक होगा पाकिस्तान की आलमी मंजरनामे में जो उसकी साख है, जो उसकी पोजीशन है, वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है और उसकी क्या वजूहात हैं। उसमें जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ था, अब उसमें तुर्की भी शामिल होना चाहता है और तुर्की की शमूलियत एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी इसकी पीछे तारीख है, इसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें हैं और जो मौजूदा हालात हैं, किस चीज़ ने मजबूर किया है इन तीनों ममालिक को इकट्ठे होने का और फिर इसके बाद कौन से ममालिक इसमें शामिल हो सकते हैं। और पाकिस्तान की जो दिफाई मुआहिदे हो रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ धड़ाधड़, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए दोनों बातों पे। उसमें अरबों डॉलर के पाकिस्तान पे, तो क्या पाकिस्तान की मईशत जो हमेशा से टेक्सटाइल सेक्टर पर डिपेंडेंट रही है, क्या अब वो डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ मुड़ जाएगी? ये बड़ा एक अहम बात है और बड़ी ही अजीब बात होगी अगर ये हो गया, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा एक कमज़ोर मुल्क के तौर पे दुनिया में देखा जाता है। तो इस पे हम ज़रा तफसील से बात करेंगे अपने इस व्लॉग में आज के। लेकिन इससे पहले आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ताकि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ख़बरें ला सकें और तज्ज़िये ला सकें एक अच्छे तरीके साथ, बगैर इल्ज़ाम लगाए, बगैर फेक न्यूज़ दिए और बगैर गाल गलौज के। तो पहले हम ईरान की बात कर लें। ईरान में पिछले आज 14वां दिन है, वहाँ पे मुज़ाहरे शुरू हैं। वजह उसकी ये हुई थी कि करेंसी डिवैल्यू हो गई थी और वहाँ पे महंगाई बढ़ गई थी और ये पिछले 8-10 साल से ईरान में अनरेस्ट जारी है। वजह ये है कि वहाँ पे एक हुकूमत है जो मज़हबी है, जो बहुत सख्त है, उसे मुल्ला गवर्नमेंट कह सकते हैं आप, और क्या कह सकते हैं, मुल्ला गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से जो उनकी सख्तियाँ हैं, ईरान के लोग मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उसके खिलाफ स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी तेल की प्राइसेस पे, कभी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कभी फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से। और अब ये जो महंगाई और डिवैल्यूएशन के बाद जो वहाँ पे मुज़ाहरे शुरू हुए हैं, ये पुरतशद्दुद हो चुके हैं और सीनियर पुलिस के ऑफिसर ईरान में मारे जा चुके हैं, बहुत सारे मुज़ाहिरीन मारे जा चुके हैं और कल से इंटरनेट भी ईरान में बंद कर दिया गया है, क्योंकि रज़ा शाह पहलवी जो ईरान के साबिक बादशाह थे और अब वो फौत हो चुके हैं, उनके बेटे जो एग्ज़ाइल में हैं 40 साल से 45 साल से, वो ये चाहते हैं कि ईरान के लोग सड़कों पे आएँ, इस हुकूमत को उठा के बाहर फेंक दें और उनको तख्त पर बिठाएँ। जिसके चांसेस कितने हैं, कितने नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इस वक़्त जो टारगेट है, वो ईरान की लीडरशिप है। आयतुल्लाह ख़ामेनेई हैं जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और उनके बारे में मुख्तलिफ अफ़वाहें फैल रही थी कुछ दिन पहले कि वो मुल्क से शायद चले गए हैं या वो कहीं छुप गए हैं। लेकिन आज वो पब्लिकली अपीयर हुए, कल जुमे वाले दिन, और उन्होंने अब खिताब किया लोगों से और उन्होंने उसमें कहा कि ईरान के जो लोग शहीद हुए हैं पिछली जंग में, उसका खून प्रेसिडेंट ट्रंप के हाथों पे है और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहता है कि वो फसादियों का साथ देगा तो वो ज़रूर दे। हम उन फसादियों को भी निमट लेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका को भी, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि ईरान की मौजूदा हुकूमत गिर जाए और इसराइल नवाज हुकूमत रज़ा पहलवी की वो टेक ओवर कर ले। लेकिन क्या अगर ये हुकूमत गिर गई ईरान की मौजूदा, तो क्या रज़ा पहलवी टेक ओवर कर सकता है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है, क्योंकि रज़ा पहलवी इतना ताकतवर और इतना मकबूल नहीं है ईरान में कि वो अकेला हुकूमत संभाल ले या इंटरिम सेटअप आके बना ले। तो किस किस्म की सिचुएशन डेवलप होती है, क्या ईरान इन मुजाहिरों पे काबू पा लेगा, और अगर ईरान ने काबू पा लिया तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो ये आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल ईरान के अंदर एक सिचुएशन ऐसी टेंशन वाली चल रही है और 1-2 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ वहाँ पे होने की तवक्को है। अब दूसरे जो बहुत अहम ये खबर आती रही है, आप देखते रहे होंगे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का आपस में बातचीत हो रही है मुआहदे की, लेकिन इसको करेंसी इस वक्त मिली है ज़्यादा। ये खबर इसलिए मजबूत हुई है कि अभी कुछ घंटे पहले ब्लूमबर्ग, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये खबर दी है
کہ ترکی بھی ڈیفنس ڈیل جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے، اور وہ ڈیفنس ڈیل اسی طرح کی ہوگی جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے کہ اگر کسی بھی ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ تینوں ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور پھر جو ٹی آر ٹی وی ہے ترکی کا، جو نیشنل ٹی وی وہاں کا، ترکی کا جو پی ٹی وی ہے، اس پہ یہ بات مسلسل ہو رہی ہے اور بہت وہاں ڈسکشن چل رہی ہے اس ایشو پہ ان ممالک کے درمیان، کیونکہ سعودی عرب کے فرما روا محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں ان کے درمیان اور طیب اردوان کے درمیان جو ترکی کے صدر ہیں ان کے درمیان 4 جنوری کو ایک فون کال ہوئی ہے۔ اس فون کال میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کو قریب آنا چاہیے، اور ترکی نے یہ بھی آفر کیا کہ یمن میں وہ میڈیٹ کر سکتے ہیں سعودی عرب یو اے کے درمیان، سعودی عرب اور یمن کے درمیان۔ اب اس میں آپ سوال ظاہر ہے سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کیا اچانک یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے تاریخ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ سعودی عرب ترکی کے تعلقات کو بہت زیادہ آئیڈیل نہیں رہے 1916 سے لے کے آنورڈ۔ 1916 میں عرب ریوولٹ ہوا، اور 1916 میں جو 1917 میں آٹومن امپائر ختم ہو گئی تھی 1916 میں 17 میں، تو آٹومن امپائر جو سلطنت عثمانیہ تھی، آپ نے ارطغرل ڈرامہ تو دیکھا ہی ہوگا بہت سارے لوگوں نے، اور عثمان بھی، تو سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول کے بعد وہ ختم کر دی گئی، تمام جو دنیا کی اور دوسری سپر پاور تھی انہوں نے مل کے، اور اس میں عرب ریوولٹ ایک مینج کیا گیا 1916 میں۔ لارنس آف عربیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، فلم بھی دیکھی ہوگی نیٹ فلکس پہ۔ تو لارنس آف عربیہ نے عرب ملکوں میں جا کے مختلف جگہوں پہ یہ بتایا کہ ترک آپ پہ حکمرانی کر رہے ہیں، تو آپ ان کی حکمرانی ختم کریں اور اپنی آزاد ریاستیں بنائیں، اور پھر وہ عرب ریوولٹ ہوا اور آزاد ریاستیں بن گئیں عرب ممالک کی، اور اس وقت سے لے کے اب تک ترکوں اور عرب ممالک کے درمیان ایک کشمکش ہمیشہ رہی ہے، اور بہت اچھے دوستانہ تعلقات نہیں تھے، خاص طور پہ سعودی عرب کے، شام کے، لبنان کے تو اچھے تھے، عراق کے بھی، لیکن سعودی عرب، کیونکہ سعودی عرب کلیم اب کرتا ہے کہ مسلم دنیا کا جو لیڈر ہے وہ سعودی عرب ہے، اور ترکی کا بھی یہ ظاہر ہے ماضی کے خواب تو ترکی کو بھی آتے ہیں کہ میں پورے مسلم دنیا کا خلیفہ، آخری خلافت تو عثمانیہ تھی دنیا میں، تو میرا حق ہے مسلم دنیا کو لیڈ کرنے کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے بھی اور ترکیہ سے بھی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک انتہائی عجیب سی حرکت کی تھی، اور انہوں نے ایک نیا بلاک مسلم ممالک کا بنانے کی کوشش کی سعودی عرب کو باہر نکال کے، تو جس کا ظاہرہ سعودی عرب نے بہت برا منایا، اور پھر پاکستان کے تعلقات بہت عرصہ خراب رہے، اور اب آ کے وہ تعلقات پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ اتنے گہرے ہوئے۔ پھر جب پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی سفارتکاری دکھائی، خاص طور پہ پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، اور جس میں پاکستان کو بہت بوسٹ ملا پاکستان انڈیا جنگ کے بعد مئی کی، جس میں ظاہر ہے آرمڈ فورسز کا بہت اہم رول ہے، سب سے اہم رول ہی انہیں کا ہے، تو اس کے بعد سے جو پاکستان کو ایک عالمی منظر نامے میں بہتر پوزیشن مل رہی ہے وہ وجہ تھی۔ اس وقت پھر اب آ کے جو ترک اور سعودی عرب جو دور ہو گئے تھے پاکستان کی وجہ سے دور ہوئے تھے، اور پاکستان بھی دور ہو گیا تھا، اب پاکستان کی سفارتکاری سے یہ تینوں ممالک اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اب ایک ڈیفنس پیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ نیٹو طرز کا ہوگا، اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے ٹی آر ٹی پہ، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، بیک گراؤنڈ آپ کو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان بہت تعلقات آئیڈیل نہیں تھے، لیکن اب یہ آئیڈیل ہوتے جا رہے ہیں، اور وجوہات یہ بنی ہے کہ اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ عرب ممالک کی بالکنائزیشن کرے، خاص طور پہ سعودی عرب کو، اور ترکی کو وہ گھیرنا چاہتا ہے، مصر کو بھی، مختلف عرب ممالک کے ٹکڑے کر کے، اور اس میں سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 30 دسمبر کو جو یمن کے اوپر حملہ کیا سعودی عرب نے، اور پھر وہاں سے یو اے کی فوج کو کہا کہ آپ نکل جائیں، اور یو اے کی فوج نکل گئی، تو یمن کی جو جنوبی یمن جو اس یو اے بیکڈ فورسز کے پاس تھا، وہ واپس سعودی عرب کی بیکڈ جو فورسز ہیں ان کے پاس آ گئے۔ سعودی عرب، آپ سمجھے کہ سعودی عرب اس وقت پورے یمن میں اس کی حکومت ہے، اور ساتھ ہوتی جو باغی قبائل ہیں کچھ علاقے پہ ان کی ہے، اور باقی سعودی سپورٹڈ جو فیکشن ہے یمنیوں کا وہ
وہاں پہ سعودی عرب کی مرضی سے اور ان کی سپورٹ سے ایک حکومت قائم ہوئی ہے. تو وہاں سے اسرائیل کا جو اثر و نفوذ تھا وہ ختم ہوا ہے ایک دم سے. اسرائیل یمن کے ٹکڑے بھی کرنا چاہتا تھا اور یمن میں بھی وہ اپنی پریزنس چاہتا تھا تاکہ سعودی عرب کو، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ گھیرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے. اور دوسری طرف صومالی لینڈ کو جب تسلیم کیا اسرائیل نے، اس کے بعد سچویشن بہت سیریس ہو گئی ہے، کیونکہ صومالی لینڈ جیسے میں پہلے بھی اپنے ولاگس میں بتاتا رہتا ہوں، ریڈ سی کے ماؤتھ پہ ہے. تو ریڈ سی کے ایک سائڈ پہ یمن، دوسری سائڈ پہ صومالی لینڈ، دونوں طرف سے اسرائیل کی اگر اسرائیل نواز حکومتیں ہوں تو وہ کسی وقت بھی بند کر سکتا ہے اسٹریٹ آف ریڈ سی کو، اور وہ پھر وہی جا کے سوئز کینال بنتی ہے اور پھر وہ میڈیٹرینین سی میں اور پھر آگے اٹلانٹک سی کے ساتھ ملتا ہے. یہ راستہ پوری دنیا کی تجارت یہاں سے ہوتی ہے. تو اگر اسرائیل دونوں طرف دونوں کناروں پہ نہر کے، آپ سمجھے کہ اسرائیل بیٹھا ہو یا اس کی حامی حکومتیں بیٹھی ہوں، تو وہ چوک کر سکتے ہیں اس پورے علاقے کو. اس سعودی عرب کو الگ تھلگ کر سکتے ہیں، مصر کو الگ کر سکتے ہیں، ترکیہ کی تجارت بند کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جب یہ مسائل ہوئے، پھر ساتھ سوڈان کے اندر بھی انریسٹ ہے، وہاں بھی جنگ ہو رہی ہے. اب سوڈان کے ساتھ پاکستان نے ایک دفاعی معاہدہ کیا، میں اس کا ذکر ابھی کرتا ہوں. تو یہ جو ایک شطرنج کی ایک بساط بچھی ہوئی ہے، اس میں اسرائیل چھوٹا ملک ہونے کے باوجود امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ سعودی عرب کو گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا، مصر کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ترکیہ کو. تو یہ چیزیں بہت عرصے سے ہو رہی ہیں. لیکن سعودی عرب کے خلاف جب یہ سازش ہوئی ہے تو پھر سعودی عرب نے ریئیکٹ کیا، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا تھا، جس کی وجہ سے فوری طور پہ یمن کا مسئلہ اب حل ہونے کے قریب ہے. صومالی لینڈ کے بارے میں 22 ممالک نے پاکستان سمیت ریجیکٹ کر دیا ہے صومالی لینڈ کو تسلیم کیا جانا. اسرائیل کے وزیر خارجہ نے وہاں کا دورہ کیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے ان 22 ممالک کی طرف سے. تو یہ سچویشن تھی. اس سچویشن میں اب یہ تینوں ممالک چاہتے ہیں کہ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا جائے اور اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے اس سارے خطے سے، مڈل ایسٹ کے خطے سے، وہ ختم کیا جائے. اور پاکستان اس میں ایک بہت بڑا پلیئر بنتا جا رہا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے لیبیا کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کی. اب میں نے پہلے آپ کو بلومبرگ کی خبر بتائی کہ ترکیہ اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے. یہ بلومبرگ کی خبر ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، پاکستان کے پاس مین پاور ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، فوج ہے لڑنے والی جو اپنا سکہ جما چکی ہے انڈیا کو شکست دینے کے بعد، اور پاکستان کے پاس ایک دفاعی ہتھیار بنانے والی ایک انڈسٹری ہے. اور ترکیہ کے پاس ظاہرہ وہ اس کے پاس بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، ایک مڈل پاور ہے، اکانومی اس کی مضبوط ہے، اور یورپ کہ وہ بالکل یورپ کا تقریباً حصہ ہے. تو یہ تینوں ممالک اپنے اپنے ایریا میں بہت انفلوئنشل ہیں، بڑے ہیں اور مڈل پاور بنتے جا رہے ہیں اپنے اپنے ریجن میں. تو یہ تینوں جب اکٹھے ہو جائیں گے تو اسرائیل کو اور امریکہ کا جو الائنس ہے اور جس سے خطے کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے گا. اور اس میں کسی سٹیج پہ مصر بھی شامل ہو سکتا ہے ان ممالک کے درمیان. تو اب یہ اس وجہ سے یہ اتحاد بن رہا ہے. اور جو 4 جنوری کو جو کال ہوئی ہے دونوں لیڈران کے درمیان، محمد بن سلمان اور اردوغان کے درمیان، اس میں بہت یہ بات اس موضوع پہ بات ہوئی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ کب تک فائنلائز کیا جاتا ہے. دوسری طرف پاکستان، یہ رائٹرز نے خبر دی ہے، وہ بھی دنیا کی بہت بڑی ایجنسی ہے، اس نے کہا کہ $1.5 بلین کا اسلحہ پاکستان سوڈان کو بیچنے کا معاہدہ ہو گیا ہے. اور اس میں جو لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ ہیں قراقرم 8، وہ پاکستان ان کو بیچے گا، 8 طیارے قراقرم، اور پھر 200 ڈرونز ان کو دیے جائیں گے سوڈان کی آرمی کو، کیونکہ سوڈان کی آرمی ریپڈ سپورٹ فورس کے ساتھ لڑ رہی ہے، RSF کے ساتھ، جس کے پاس ڈرونز ہیں. تو اگر سوڈان کی آرمی کے پاس ڈرونز اور یہ قراقرم جہاز آ جائیں گے جو لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ ہے، تو اس کو سپیریورٹی مل جائے گی RSF پہ. اور RSF کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یو گیسڈ اٹ رائٹ، UAE. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کو بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ UAE کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہاں کی ایک بہت بڑی کمپنی دماغ آج کل پاکستان میں ہے، یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. دوسری طرف سعودی عرب کا جو سوڈان کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ،
اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا اس میں بہت اہم رول ہے اور سعودی عرب پاکستان کا دفاعی پارٹنر ہے، اور ساتھ ہی یہ لگ یہ رہا ہے، جس پہ میں بعد میں مزید بات کروں گا کسی ولاگ میں، کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ ڈپینڈ کرتی رہی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ مسلسل، اور آج تک جتنی بھی ہماری ایکسپورٹس ہیں اس میں زیادہ تر حصہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہی ہے ڈومیننٹ۔ تو پچھلے 5000 سال سے اس خطے میں ٹیکسٹائل اور اس کی پروڈکٹس بہت مشہور ہیں، پوری دنیا میں جاتی ہیں، لیکن پھر ہم نے کوئی ترقی نہیں کی۔ اب لگتا ہے کہ اچانک ایک نیا سیکٹر آیا پاکستان میں، اور وہ ہے ڈیفنس کا، اور وہ ہے آرمز اینڈ ایمونیشن کا، اسلحہ بنانے والا سیکٹر، جس میں پاکستان ایک دم سے ابھر کے سامنے آیا ہے مئی کی جنگ کے بعد، کیونکہ پاکستان کی فوج نے اتنی اچھی پرفارمنس دی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں، کہ اب دنیا کو اندازہ ہوا کہ پاکستان بہت اس میں ایڈوانس کر چکا ہے میزائل ٹیکنالوجی میں۔ ہاں، اس میں پاکستان اور سعودی عرب اور ترکیہ کے جو ہے اس میں پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے پاس بہت اچھا، پاکستان بہت ایڈوانس لیول پہ لے گیا اپنے میزائل پروگرام کو، تو وہ ہے۔ اور پاکستان کے پاس GF-17 ہے، کراکرم لائٹ ایئر اٹیک ہے، مشاق طیارے ہیں جو ٹریننگ کی ہیں، وہ پاکستان بنگلہ دیش کو بھی دے رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے ممالک کے ساتھ پاکستان کے معاہدے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ساتھ ان معاہدوں کے پاکستان اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کرے گا، ایمونیشن، آرمز اینڈ ایمونیشن بھی پرووائڈ کرے گا، اس کی جو آفٹر سیل سروس ہے وہ بھی پرووائڈ کرے گا، ٹریننگ بھی پرووائڈ کرے گا وہاں کے اسٹاف کو جس ملک میں بھی وہ جائیں گے۔ تو تقریباً $10 ارب کے معاہدے پاکستان کر چکا ہے، اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس میرا خیال $30 ارب ہیں۔ تو آپ سوچیں کتنی تیزی سے کچھ مہینوں میں، تو اللہ جب قسمت بدلنے پہ آتا ہے کسی قوم کی تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مودی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہمیں جواب دینا پڑا، اور ہم نے جواب دیا ٹکا کے، کیونکہ مودی صاحب آئے تھے پاکستان پہ حملہ کرنے یہ سوچتے ہوئے کہ جنرل باجوہ ایگزامینر ہوگا، لیکن آگے جب پیپر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نکل آیا، تو پیپر پھر جب اس طرح کا سوال آ جائے تو پھر پیپر تو حل نہیں ہو سکتا، اور وہی ہوا، اور اس کا نتیجہ اللہ پاکستان کو بہت اچھا دے رہا ہے۔ تو پاکستان کی جو ڈیفنس اکوپمنٹ کی سیلز بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس پھیل رہا ہے، پاکستان نئے اس میں فیکٹریز بڑی تیزی سے انسٹال بھی کر رہا ہے، ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے، اور اب ایئر فورس کا جو کمپلیکس ہے کامرا میں اس کو بھی ایکسپینڈ کیا جا چکا ہے آلریڈی ود ان لاسٹ فیو منتھس، اور اب اس میں بہت سارا لیٹسٹ اکوپمنٹ لگ کے، لیٹسٹ جو اسمبلی لائن ہے وہاں پہ لگ گئی ہے، اور پاکستان اپنی جو پروڈکشن ہے ایئر کرافٹ کی، فائٹر ایئر کرافٹ کی، وہ بہت تیزی سے بڑھائے گا، اور اس کے علاوہ ڈرونز کی بھی بہت تیزی سے پاکستان بڑھا رہا ہے، میزائل کی تو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ہیں کچھ چیزیں جو اچھی تھیں، میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ 2026 پاکستان کے لیے اچھی خبریں مزید لے کے آئے، اور امن رہے، جنگ نہ ہو۔ لیکن جنگ سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسل قائم رہے، مضبوط رہے، اور آپ کا مسل دیکھ کے ہی دشمن آپ پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہ کرے۔ تو دعا ہے کہ اسرائیل کے جتنے ڈیزائنز ہیں اس خطے کے لیے وہ ناکام ہوں، اور سعودی عرب پہ، پاکستان پہ جو الزام لگ رہے تھے ابراہم اکارڈ کا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، وہ سارا ان کے اپنے منہ پہ آ کے گرا ہے جو یہ کیچڑ اچھالا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔